अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप लोगों की राइटर शाज़मीन मेहदी और इस वक्त आप लोग मौजूद हैं मेरे यूट्यूब ऑफिशियल पेज शाज़मीन मेहदी नावल्स पर। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, आप लोगों की नेक तमन्नाओं का, जिन लोगों ने कल मुझे इतनी प्यारी प्यारी दुआएं दी मेरी सेहत याबी के लिए। मैंने कल जैसा आप लोगों को बताया था, मैंने एपी लिखी हुई थी, लेकिन मेरी अचानक से ज़ोहर के टाइम काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। सो मैं एपी नहीं दे पाई ना। रात भी मैंने कोशिश की थी, आज भी मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है अभी तक। बहुत ही ज़्यादा शदीद किस्म का तकरीबन मुझे ना गर्दन में और बैक में दर्द हो रहा है। इतनी शदीद सर्दी है कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन खैर, मैंने कोशिश पूरी की है कि मैं आज आप लोगों को एपी ज़रूर दूँ। अभी भी एपी रीड करते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही है, लेकिन आप लोगों का ख़याल है मुझे, मैं जानती हूँ आप लोगों ने 3 दिन से एपी नहीं पढ़ी और आप लोग मुझसे नाराज़ भी होंगे, लेकिन बस ये तो कुदरती होता है, अचानक इंसान के हाथ में नहीं होता बीमार होना। सो अभी भी मुझे रीड करते हुए मसला हो रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं जैसे नॉर्मली रीड करती हूँ वैसे कर पाऊँ। लेकिन अगर कोई गलती चलती हो तो उसके लिए सबसे पहले माज़रत। और अभी मैं रीड करते हुए थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुक रही हूँ, वक्फ़ा ले रही हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही है। लेकिन फिर भी मैंने कल कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, कुछ बातें लिखी हुई थी। कल मैं आप लोगों से बड़ी शदीद किस्म की दिन को नाराज़ थी, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लिखी थी आप लोगों से शेयर करने के लिए। लेकिन वो कहते हैं कि अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था, वो सारी चीज़ें सारी नाराज़गी रास्ते में ही रह गई। सो पहले मैंने सोचा कि अभी उस वाले हिस्से को मैं डिलीट कर देती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं यार, रहने देती हूँ, मैंने इतनी मेहनत से लिखा था। तो अभी वैसे मैं वो कल वाली नाराज़गी आप लोगों को बता ही देती हूँ। मैं वैसे कल बहुत शदीद किस्म की आप लोगों से नाराज़ थी। पिछली एपी पे मैंने आप लोगों का रिस्पांस देखा तो मुझे सच्ची में बड़ा गुस्सा आया हुआ था, और अभी जैसे मैंने एपी रीड करना स्टार्ट किया तो मुझे कल वाली सारी चीज़ें भी याद आ रही हैं। सो गाइस, जो मैं बातें करना चाहती हूँ वो आप लोग स्क्रीन पे भी पढ़ सकते हैं। शायद आपका कुछ टाइम ज़ाया होगा, मगर जो लोग नहीं करना चाहते वो बेशक स्किप कर दें ये हिस्सा, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। सो गाइस, आप लोग जानते हैं मैं इतनी ज़्यादा मेहनत से लिखती हूँ एपी को, लेकिन मैं हर एपी तकरीबन 1 घंटे से ऊपर की होती है। बहुत अरसे से मैं जितने भी एपिसोड दे रही हूँ वो 1 घंटे से अबव देती हूँ, और 10,000 अल्फाज से भी ज़्यादा होती है ना। और जो पेजेस होते हैं वो भी आप लोग देखते हैं, चेक करते हैं वीडियो में कि 100 से भी ज़ायद होते हैं। बस वजह यह है कि मैं बहुत तेज़ी से रीड करती हूँ, जिस वजह से 1 घंटे की ऐप बनती है। वरना अगर मैं बहुत स्लो रीड करूँ जैसे बाकी रीडर्स करते हैं तो सॉरी राइटर्स करते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये आप ही कम से कम 1.5 घंटे से 2 घंटे की बने। और अगर मैं भी बाकी लोगों की तरह स्लो स्लो इस एपी को रीड किया करूं तो मेरी एक एपी कम से कम 2 से 3 एपिसोड की बनती है। अगर मैं इसे आधे घंटे से 40 मिनट का बनाऊं तो आप लोगों को मैं रोज़ाना एपी भी दे सकती हूँ। उस तरह से आप लोग भी खुश हो जाएंगे और मैं भी इजीली देती रहूँगी। लेकिन मुझे लगता है कि वो मज़ा ख़राब हो जाता है बंदे का। सो मैं जितनी एपी लिखती हूँ, एक दिन में या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद जैसे ही लिखनी हो जाती है मैं उसे शेयर कर देती हूँ। हालांकि ये मैं एक ही दिन में करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि एक दिन एपी लिखूँ, दूसरे दिन थोड़ा बंदा खुद भी रेस्ट कर ले, क्योंकि बाजू बिल्कुल थक जाती है बंदे की। लेकिन उसके बावजूद भी चैनल पर काफ़ी ज़्यादा मसला हो रहा है। चैनल जो है उसकी जो व्यूज़ हैं वो कम होते जा रहे हैं। कुछ एपिसोड होती हैं जिनमें रोमांस होता है, उनमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं, तकरीबन 7 के 8 के तक हो जाते हैं। लेकिन जो नॉर्मल डेली रूटीन के एपिसोड होती है जिसमें कुछ हकीकतें समझ लें ज़िंदगी की, उस पर बहुत ही कम व्यूज़ होते हैं। तो मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जो लोग पढ़ते हैं, जो नॉर्मली एपिसोड होती हैं उस पे 3 के या उससे कम या ज़्यादा व्यूज़ होते हैं। सॉरी टू से कि मैंने बहुत ज़्यादा ये चीज़ को देखा है कि वो लोग सिर्फ वही चीज़ पढ़ते हैं जिसमें रोमांस होता है। मैं ख़ुद भी एक राइटर से मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मैं एक रीडर हूँ। मैं भी शायद इसी चीज़ को पढ़ती हूँ
یا نہیں پڑھتی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر صرف رومانس ہی رکھنا ہو تو پھر باقی والی فیملی کا کوئی تک ہی نہیں بنتا۔ لیکن یہ ناول ایک ایسا ناول تھا جس میں بہت ساری حقیقتیں، بہت ساری چیزیں، بہت سارے کردار تھے، تو اسے لکھنے کے لیے مجھے بہت ساری چیزوں کو لکھنا پڑا، بہت ساری چیزیں ہینڈل کرنی پڑیں، بہت سارے واقعات، ورنہ اگر صرف ایک دو کپل ہوتا ان کی زندگی کے گرد ہی گھومتی تو پھر کوئی اتنا مسئلہ نہ بنتا۔ لیکن خیر، ابھی میں اور زیادہ تو کچھ نہیں کہوں گی، صرف اتنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ ایپیز کو پڑھتے ہیں، جیسے کہ 3 کے یعنی کہ 3 کے ویوز آتے ہیں، تو میری صرف ان لوگوں سے ہی گزارش ہے کہ پلیز زیادہ سے زیادہ ایپی کو لائک کیا کرو۔ کم سے کم اگر آپ لوگ زیادہ نہیں تو 500 لائکس تو ہونے ہی چاہیے 3 کے کی 3 کے جو ویوز آتے ہیں ان میں سے، یا پھر اگر ناول اس کا بھی حقدار نہیں تو پھر میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ اب پتہ نہیں کہ ناول بورنگ ہے یا سٹوری اچھی نہیں ہے یا کیا وجہ ہے کہ اس پہ ویوز تو خیر کم ہیں ہی، لیکن اس پہ لائکس بھی نہیں آ رہے۔ اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب بھی نہیں لوگ کر رہے، بہت ہی کم ہوتے جا رہی ہے سپیڈ۔ سو ابھی میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ایپی کو لائک کیا کریں، کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کا دل چاہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔ یقین جانے نہ تو اس میں آپ کے پیسے لگیں گے اور نہ ہی آپ کی انگلی میں درد ہوگا۔ میں نے کافی زیادہ چیزیں لکھی تھیں لیکن میں وہ سیم ٹو سیم پڑھ نہیں پائی، تو ابھی ہم چلتے ہیں ایپی کی طرف۔ کافی زیادہ ٹائم ضائع ہو چکا ہے، میں جانتی ہوں۔ اگر میں کل یہ والی ایپی دیتی تو میں نے کافی تفصیلی آپ لوگوں سے بات کرنی تھی، اور جتنا میں نے لکھا ہوا ہے وہ پتہ نہیں کس کس نے پڑھا ہے اور کس نے نہیں۔ لیکن خیر، ابھی ایک چیز میں نے اور بھی آپ لوگوں سے پوچھنی تھی، اور بلکہ آپ لوگوں سے کہنی بھی تھی، کہ جن لوگوں کو آواز کا ایشو ہوتا ہے کہ ناول کے اوپر انہیں آواز سننا پسند نہیں ہے تو وہ آرام سے میوٹ کر دیا کریں۔ اور اس کے علاوہ اگر یہاں کوئی انڈین ریڈر ہے تو مجھے اس سے پوچھنا تھا کہ ناول کے اوپر جو آج کل ہندی لکھنے ہو رہی ہے اس کا تلفظ درست ہے کہ نہیں، کیونکہ میں بہت تیزی سے بولتی ہوں تو مجھے یہی شک ہوتا ہے کہ یا تو اس میں سے لفظ کٹ ہوتے ہیں یا پھر وہ غلط لکھنے ہوتے ہیں۔ تو میں اس لیے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو میں بولتی ہوں کیا وہ صحیح لکھنے ہو رہا ہے یا نہیں تو پھر میں کچھ تھوڑا سا اپنی جو سپیڈ ہے اسے کم کروں گی تاکہ وہ تقریباً کلیئر لکھنے ہو جائے، جو پڑھیں گے انہیں آسانی رہے گی۔ اور ابھی بہت ہی زیادہ باتیں ہو چکی ہیں، ابھی چلتے ہیں ایپی کی طرف۔ سزائے عشق، ایپی نمبر 196 ریٹن بائی شاسمین مہدی۔ رک جاتے زرناب نے بیٹے سے کہا۔ وہ صبح تمکن اور یاشا کو زہدی حویلی شاہ حویلی چھوڑتے ماں سے ملنے چلا گیا تھا۔ تبھی سبھی نے اصرار کیا تھا کہ رات کا کھانا حویلی ان کے ساتھ کھائے، جس پر زر انکار نہیں کر سکا تھا، مگر اس نے یہ بھی کہا تھا وہ کوشش کرے گا، اگر نہ آنے ہوا تو کل صبح کا ناشتہ وہ ان کے ساتھ کرے گا، جس پر نسا نے کہا تھا ٹھیک ہے، وہ اسے مجبور نہیں کریں گے، اگر وہ ماں کے ساتھ رکنا چاہے تو کوئی بات نہیں۔ مگر اب زر کو تمکن کا اداس چہرہ پریشان کر رہا تھا۔ جب سے شادی ہوئی تھی وہ ایک بار بھی شاہ حویلی نہیں رکا تھا۔ ہم کل انشاءاللہ آپ کے پاس رکیں گے۔ چلو ٹھیک ہے، جاؤ اللہ کے حوالے۔ میں بھی مر جاؤں گی بدر، اگر آپ کو کچھ ہوا تو۔ بدر کا طریقی میں جاتا دماغ اس کی سماعت میں ہیزل کا جملہ گونجا۔ اس کے جسم نے جھٹکا کھایا تڑپ کر۔ اس نے زبردستی آنکھوں کو کھولا۔ اسی پل گاڑی کے پچھلے حصے نے آگ پکڑی تھی۔ بدر کے بے جان ہوتے وجود میں زندگی کی بچی کچی سانسوں نے اچانک کرنٹ سا دوڑا۔ اسے جینا تھا اپنوں کے لیے، وہ جانتا تھا اسے جینا ہے۔ اس نے سانس کو کھینچا، تکلیف کی گہری لہریں دوڑ گئیں اس کے زخمی جسم میں۔ وہ پاگل اس کے بنا سچ میں خود کو کچھ کر لے گی۔
بدر نے خدا کا نام لیتے سیٹ بیلٹ کو کھینچا تھا۔ جھٹکے سے بیلٹ نکلتے بدر کا سر ایک بار پھر الٹی گاڑی کے چھت سے ٹکرایا۔ اس کا سارا وزن اس کے سر پر پڑا۔ وہ گاڑی میں ایسے الٹا پڑا تھا جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ۔ اس نے ساتھ الٹی گاڑی کے دروازے کو اپنی پوری جی جان لگاتے دھکا دیا۔ گاڑی الٹنے کی وجہ سے دروازہ اٹک چکا تھا، مگر بدر کے زور لگانے سے وہ اچانک کھلا۔ بدر نے خود کو گھسیٹ کر ہاتھوں کے بل گاڑی سے باہر نکالنا چاہا۔ ساری گاڑی آگ کی لپیٹ میں تھی۔ بدر میں اٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس نے بہت کوشش کی مگر اس کا جسم ہمت چھوڑ چکا تھا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ اسی وقت گاڑی میں ایک دم اچانک سے بلاسٹ ہوا تھا۔ گاڑی کے بند دروازے بلاسٹ کی آگ سے کھلتے، گاڑی کی باڈی سے الگ ہوتے، ہوا میں اچھلتے دور گرے جاتے، کانچ دور تک چور چور ہوتے پھیل گئے۔ بدر کی سائیڈ کا دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے آگ کی لپٹیں باہر نکلیں، جبکہ بدر کا بے جان ہوا جسم اس بلاسٹ میں اچھل کر دور جا گرا۔ اس کا سر اتنی زور سے زمین پر لگا کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھا۔ رات کی وجہ سے وہ دیکھ نہ پائے کہ بدر گاڑی میں موجود نہیں تھا جب انہوں نے گاڑی کو نہر میں پھینکا۔ کوئی لاکھ برا چاہے مگر ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ زرحان ماں سے مل کر نکل گیا۔ شام اچھی خاصی ہو چکی تھی۔ اس کا ارادہ تمکن کو سرپرائز دینے کا تھا۔ اس نے زیدی حویلی سے گاڑی بجائے موٹر وے پر ڈالنے کے بیچ کے رستے کی طرف موڑ دی۔ ویسے تو یہ رستہ اتنا آباد نہیں تھا، اوپر سے کچھ خستہ حال بھی تھا، اس لیے لوگ اس طرف نہ آتے، ورنہ یہ نزدیکی تھا۔ کم وقت میں جہاں اوپر سے 1 گھنٹہ ضائع ہوتا، وہاں قریب 20 سے 25 منٹ میں اس نے شاہپور پہنچ جانا تھا۔ ایک تو شارٹ کٹ، اوپر سے سنسان، ٹریفک کا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ زرحان تیز رفتاری سے جا رہا تھا، تبھی اس کی نظریں الجھیں اور پھر اس کا پاؤں بریک پر پڑا۔ سڑک پر بکھرے کانچ، خون، یہاں کیا ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ اس نے نہر کی طرف دیکھا۔ اس کا اندازہ صحیح تھا، وہاں ایکسیڈنٹ ہی ہوا تھا، وہ بھی شاید کچھ دیر پہلے۔ زرحان تیزی سے اترا مگر اپنی گن کی موجودگی چیک کرنا نہ بھولا۔ جنگل تھا، کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ اس نے ارد گرد دیکھا، کوئی نہیں تھا، مگر گاڑی کے شیشے نہر کی طرف جا رہے تھے۔ زرحان کی چھٹی حس نے اسے الارم دیا کہ شاید جس کسی کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ نہر میں گرا تھا۔ مجھے پولیس کو کال کرتے اطلاع دینی چاہیے تاکہ بروقت انہیں باہر نکالا جائے۔ زرحان نے جلدی سے پولیس کو کال ملائی۔ ہیلو، کچے کے راستے پر ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ لوگ پلیز جلدی آ جائیں۔ فون رکھتے وہ پلٹا۔ زرحان کی آنکھیں پھٹی تھی۔ جیسے ہی چاند کی روشنی میں اس نے سڑک کے کنارے نہر کے سلیب پر کسی کا زخمی خون آلود ہاتھ دیکھا، وہ بھاگا اس کی طرف۔ کون تھا وہ؟ کیا وہ زندہ تھا؟ اللہ خیر! زرحان کے منہ سے برجستہ نکلا۔ اس کی حالت دیکھتے وہ جو بھی تھا اوندے منہ پڑا تھا۔ اس کا آدھا جسم نہر کے پانی میں تھا، جبکہ اوپر والا دھڑ پانی سے باہر۔ مگر اس کی حالت دیکھتے زرحان کے دل کو کچھ ہوا۔ اف خدایا! پتہ نہیں وہ زندہ بھی تھا کہ نہیں۔ زرحان نے جلدی سے جھک کر اس کی کلائی تھامی۔ زرحان ٹھٹکا، اس کا ہاتھ تھامتے اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ کوئی احساس اٹھا، نبض تھی مگر نہ ہونے کے برابر۔ زرحان کو ٹھیک سے سمجھ نہ آئی کہ نبض تھی کہ نہیں۔ زر کا کلیجہ منہ کو آیا اتنی بری حالت دیکھ کر۔ اس کا ایک سائیڈ جل چکا تھا۔ زرحان مرد ہو کر کپ کپا اٹھا۔ اس کے ہاتھ میں لرزش تھی، ہمت نہیں ہو رہی تھی اسے سیدھا کرنے کی۔ کیا وہ زندہ تھا؟ تبھی اسے درد سے کراہنے کی آواز آئی۔ ہاں، وہ سانس لے رہا تھا۔ زرحان تیزی سے اس کی طرف جھکا، اسے سیدھا کرنے کو۔ آسمان زرحان کے سر پر گرا تھا، زمین اس کے قدموں تلے سے نکل چکی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے، ٹھوکر کھاتے پیچھے کو گرا۔ اس کی نظروں کے
سامنے زمین آسمان گھوم رہے تھے، چاند کی چاندنی میں اس شخص کو سیدھا کرنے پر جو چہرہ سامنے آیا تھا وہ زرحان کی حواس سلب کر چکا تھا۔ فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر سلیب پر گرا اور وہاں سے کھسکتے سیدھا نہر میں گر گیا، مگر اسے کہاں ہوش تھا۔ بدر، وہ چیخا۔ اس کی چیخ رات کی تاریکی میں دور تک گونجی تھی۔ زرحان چیخ رہا تھا، بدر، بدر، تجھے کیا ہوا؟ بدر، آنکھیں کھولو۔ زرحان پاگل ہو رہا تھا بدر کو دیکھتے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ بدر ہے۔ اس کی کلائی تھامتے ایک پال کو اپنائیت کا احساس جگا تھا، دل جیسے کسی نے مٹھی میں لیا تھا۔ بدر، آنکھیں کھولو، کیا ہوا تجھے؟ تو یہاں کیسے؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، دماغ کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ بدر کا چہرہ ایک سائیڈ سے جل چکا تھا، نہ صرف چہرہ بلکہ اس کی گردن، اس کا کندھا اور کمر، اس کی قمیض بھی وہاں سے جل چکی تھی۔ زرحان نے اس کی سانس چیک کی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، بدر زندہ تھا کہ اس سے آگے اس کا دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اسے بدر کو ہاسپٹل لے کر جانا تھا، وہ کسی پولیس کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ زرحان نے جلدی سے اٹھتے کپ کپاتے ہاتھوں سے گاڑی کا بیک ڈور کھولا۔ اس کا جسم زلزلوں کی زد میں تھا۔ وہ جیسے تیسے کر کے بدر کو اٹھانے میں کامیاب ہوا تھا۔ اپنی پوری جان لگاتے بڑی مشکل سے اس نے بدر کو گاڑی میں ڈالا۔ بدر کے جلنے کے زخم چھل گئے تھے۔ زرحان کے اٹھانے کی جدوجہد میں زرحان جلدی سے کانپتے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ کراچی جانے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے گاڑی کا تیزی سے موڑ کٹ کیا۔ اسے بدر کو جلد از جلد ہاسپٹل لے کر جانا تھا۔ وہ فل سپیڈ سے جامشورو کی جانب اسے لے گیا۔ اسے کسی بھی ہاسپٹل کی ضرورت تھی اس وقت، اور یہاں سے سب سے زیادہ نزدیک جامشورو تھا۔ پولیس جس وقت تک پہنچی، زرحان بدر کو لے جا چکا تھا۔ زرحان کی گاڑی ہوا کی روش پر 10 منٹ میں آدھے گھنٹے کا سفر کرتے جامشورو کے ہاسپٹل کے سامنے پہنچی تھی۔ اس نے رستے میں کوئی گھڑا نہیں دیکھا تھا، نہ کوئی سپیڈ بریکر۔ اسے ہاسپٹل پہنچنا تھا بس۔ اس نے ایک نظر سامنے جبکہ دوسری نظر بدر پر تھی۔ کوئی ہے؟ مدد کرو میری۔ وہ گاڑی روکتے چیخا تھا اس کی مدد کی پکار پر۔ کچھ لوگ رکے تھے، مگر آج کے زمانے میں مدد کرنا ہر کسی کی شان کے خلاف ہوتا ہے۔ سبھی رک کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ زرحان کے کپڑے خون آلود تھے۔ اس نے گاڑی کا بیک سیٹ ڈور کھولتے پیچھے دیکھا، کوئی قریب نہیں آیا تھا۔ وہ خود ہی باہر رکھی اسٹریچر کی طرف بھاگا۔ ڈاکٹر! ساتھ ساتھ وہ چیخو پکار کر رہا تھا۔ لوگ ایسے کھڑے رہے جیسے کسی فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہو۔ زرحان نے بدر کے بغلوں کے نیچے سے بازو گزارتے فولڈ کرتے اسے باہر کی طرف کھینچا۔ اللہ، میرے اللہ! کئی ساری آوازیں گونجی۔ لوگوں نے منہ پھیرے دہل کر اس کی حالت دیکھتے، تبھی دو لڑکے اس کی طرف بھاگے اور زرحان کی مدد کرتے بدر کو اسٹریچر پر ڈالا۔ زرحان نے ممنون نظروں سے دیکھا۔ وہ اسٹریچر کو دھکیلتے اندر کی طرف بھاگے۔ کیا ہوا؟ تبھی ڈاکٹر شور کی آواز پر آیا۔ اس نے اسٹریچر پر پڑے نیم مردہ شخص کو دیکھتے پوچھا، ایکسیڈنٹ؟ یہ پولیس کیس ہے، ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ ڈاکٹر، آپ اس کی جان بچاؤ، جو ضروری ہے پولیس کو میں دیکھ لوں گا۔ آپ پیسے کی فکر مت کرنا، آپ پلیز علاج شروع کریں۔ وارڈ بوائے جلدی سے اندر لے جاؤ۔ ڈاکٹر نے اس کی مدم پڑتی نبض کو چیک کرتے کہا، آپ یہیں رہیں۔ وہ اسٹریچر اندر لے گئے۔ ڈاکٹر، بدر کو کچھ نہیں ہو پلیز، زرحان نے ڈاکٹر کو جاتے کہا۔ وہ زرحان کا کندھا تھپ تھپا کر اندر چلا گیا۔ بدر کی جلی قمیض ہٹاتے ڈاکٹر نے اس کے جلے چہرے، گردن اور کمر اور سینے کو دیکھا، جو کمر تک جلا تھا۔ اس کے علاوہ بازو بھی مکمل ہاتھ تک، مگر اس سے پہلے اس نے دوسرے کندھے کے کانچ
کو نکالنا ضروری تھا اور سر کی چوٹ کو دیکھنا۔ نرس جلدی سے جو پیشنٹ کے ساتھ ہے ان سے پیشنٹ کی مکمل ہسٹری پوچھو، اگر وہ جانتے ہیں تو بلڈ گروپ وغیرہ، اور بنا ٹائم ضائع کیے بلڈ بینک سے بلڈ کا ارینج کرو، خون بہت بہہ چکا ہے۔ جی ڈاکٹر۔ نرس بھاگی، جبکہ ڈاکٹر نے خود جلدی سے گلوکوز چڑھایا، اسے ساتھ دوسری نرس کو کچھ انجیکشن لکھ کر دیے۔ خود اس کے سر کے زخم کا معائنہ کرنے لگا۔ سر کا زخم زیادہ گہرا نہیں تھا، سر پھٹا تھا۔ جلدی ہی زخم کے ارد گرد سے بال ٹرم کرو۔ جی ڈاکٹر۔ ڈاکٹر، پیشنٹ کی حالت بہت نازک ہے، مجھے نہیں لگتا اب اس میں اور جان باقی ہے۔ ان کچھ سانسوں کے علاوہ ڈاکٹر ہم اپنا فرض پورا کرتے ہیں، باقی جو خدا کو منظور۔ ڈاکٹر ہم اپنا فرض پورا کرتے ہیں، باقی جو خدا کو منظور۔ اس وقت بدر کے گرد ایک سینئر ڈاکٹر جبکہ ایک جونیئر ڈاکٹر، 3 نرسیں اور ایک میل نرس موجود تھا۔ یہ ایک بہت بڑا کیس تھا ایکسیڈنٹ کا، جو آج رات وہاں پر ایمرجنسی میں لایا گیا تھا۔ ڈاکٹر اس کے کندھے کے کانچ کو میڈیکل ٹیوزر سے کھینچ کر نکال لیا۔ بدر کے نیم مردہ وجود میں حرکت ہوئی۔ پیشنٹ کا جسم رسپانس کر رہا ہے، زندگی کی امید باقی ہے۔ پیشنٹ سینسز میں ہے، خون کانچ کے نکلتے ہی ابلا وہاں سے۔ ڈاکٹر نے کاٹن کو رکھا اور پھر اینٹی سیپٹک سے صاف کرتے وہاں سٹیچز لگا کر پٹی کی۔ تب تک میل نرس اس کے سر کے بال زخم کے گرد سے ٹرم کر چکا تھا، جبکہ جونیئر ڈاکٹر کاشف اس کے جلے کے زخموں کو کاٹن سے صاف کر رہا تھا، ساتھ اسے اینستھیسیا کا انجیکشن دیا تاکہ اسے تکلیف نہ ہو۔ وہ پہلے ہی بہت تکلیف میں تھا۔ جیسے جیسے اس کے زخم ٹھنڈے ہو رہے تھے اس کی تکلیف بڑھ رہی تھی، درد سے جسم اکڑ رہا تھا، اس کا جسم درد کی شدت سے کانپ رہا تھا، جبکہ اس کے جسم کا ٹمپریچر بڑھ رہا تھا۔ میل نرس کو اب ڈاکٹر نے ہدایت کی تھی کہ وہ اس کے چہرے پر لگی کرچیاں ہٹاتے اسے مرہم لگائے۔ اف ڈاکٹر کاشف کی اس کے جلے زخموں کو دیکھتے اپنی بس ہوئی ایک پل کو۔ وہ کتنی تکلیف اذیت میں ہوگا اس بات کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ اس کے سر پر سٹیچز لگ چکے تھے، ڈاکٹر نے پٹی کر دی، اب ان کا مکمل فوکس اس کے جلے کے زخموں پر تھا۔ ڈاکٹر، شاید یہ پانی میں رہا ہے، اس کے جلے کی سکن اتر رہی ہے گلنے کی وجہ سے۔ جانتا ہوں، اسی لیے ہم برف کا استعمال نہیں کر سکتے اس کی جلن کو کم کرنے کے لیے۔ نہ ہی پٹی کا، ایک انگلی کی پور جل جائے تو تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ اس کا آدھا جسم جلا ہے، یہ ابھی تک اتنی تکلیف کے باعث سانس لے رہا ہے، شاید کوئی نیکی یا اپنوں کی دعائیں ہیں۔ نرس زرحان سے پوچھنے کے بعد بلڈ بینک سے خون لے آئی تھی۔ جو ہوتا ہے شاید ہمیشہ اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ شہداد کے آپریشن کے وقت زرحان کو بدر کا بلڈ گروپ پتہ چلا تھا، ورنہ اسے کیسے معلوم ہوتا؟ دل کی کنڈیشن چیک کرنے کے لیے اینجیوگرافی کروانی ہوگی ڈاکٹر، تاکہ پتہ چل سکے دل کو نقصان تو نہیں ہوا، مگر ابھی ممکن نہیں، پیشنٹ کو اینجیوگرافی روم میں لے جانا ممکن نہیں۔ اس کی حالت کے باعث ہمیں بس ہارٹ بیٹ مشین پر فوکس رکھنا ہوگا۔ اگلے 72 گھنٹوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھنا ہوگا یہ اگلے 24 گھنٹے تک جلن کو برداشت کر پاتا ہے۔ اگر یہ کچھ گھنٹے نکل گئے تو پھر اگلے 72 گھنٹے بھی شاید ٹھیک سے نکل جائیں اور یہ بچ جائے، ورنہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جلے کے زخموں کا
ابھی ہم مرہم کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. 24 گھنٹے گزر جائیں تو ہی ہم آپریشن کر سکتے ہیں. قریب 2 گھنٹوں کے بعد ڈاکٹر باہر نکلا تھا. زرحان تب تک دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا. اس کے حواسات چھوڑ چکے تھے. وہ کیا کرتا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. بدر کو لیے وہ پاگلوں کی طرح ہاسپٹل پہنچا تھا، جو بھی پہلا ہاسپٹل نظر. اب اس میں ہمت نہیں تھی، نہ کسی کو بتانے کا خیال. وہ اس وقت سے صرف ایک ہی دعا کیے جا رہا تھا، بدر کی سلامتی کی. اسے اپنے فون تک کا ہوش نہیں تھا کہ وہ کہاں تھا. بدر کیسا ہے ڈاکٹر؟ زرحان نے بے تابی سے پوچھا. میرے ساتھ میرے کیبن میں آئیں. زرحان کا ماتھا ٹھنکا. اس کے قدموں کی لڑکھڑاہٹ گواہ تھی اس کے ڈر کی. ڈاکٹر کیسا ہے وہ؟ دیکھیں مسٹر زیدی، بدر کی حالت آپ کے سامنے ہے. ڈاکٹر نے کئی بار اس کا نام سنا تھا زرحان کے منہ سے. چوٹوں سے زیادہ خطرناک اس کے لیے اس کے جسم کی جلن ہے. انسانی جسم کے جلنے کے 3 درجے ہوتے ہیں، پہلا درجہ، دوسرا اور تیسرا. بدر کا تیسرا درجہ ہے، جو خطرناک اور تشویشناک ہوتا ہے. 3rd ڈگری میں جلنا، جو جلد کے نیچے چربی کی تہوں اور دیگر ڈھانچے تک پہنچتا ہے، جان لیوا ہو سکتا ہے. اس میں شدید جلن ہوتی ہے، درد برداشت سے باہر ہوتا ہے، اسکن اترتے اندر کا گوشت نظر آنے لگتا ہے، اور کئی واقعات میں ہڈیاں بھی. بدر کے جسم پر ایک ساتھ 2 قسم کی چوٹیں ہیں، جلنے اور کانچ کے کٹ. اور شاید اندرونی چوٹیں بھی ہوں، مگر وہ ٹیسٹ رپورٹس آنے کے بعد پتہ چلے گا. ہم ابھی اسے کروٹ کے بال بھی نہیں کر سکتے. دماغ کی چوٹ دوسرے طرف کے حصے پر ہے. سر پر چوٹ اسے دائیں طرف ہے، جبکہ جسم کو جو حصہ جلا ہے وہ بایاں. ایسے میں ایک چوٹ کی ٹریٹمنٹ کے دوران دوسرے کی تکلیف کو اسے سہنا ہوگا. 72 گھنٹے انتہائی اہم ہے. دعا کرو، ہم بھی پوری کوشش کرتے ہیں. وہ بچ. اس کی زبان لڑکھڑائی. پوچھتے ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے کہوں تو. ڈاکٹر قدیر رکے. دیکھو زرحان کہتے ہیں جسے خدا رکھے اسے کون مارے. تم دعا کرو ورنہ اس کی حالت تمہارے سامنے ہے. ڈاکٹر سنجیدگی سے کہتے خاموش ہوئے. زرحان کے الفاظ جیسے ختم ہو گئے. دل میں گھبراہٹ ہونے لگی. ڈاکٹر کے ادھورے جملے کا مطلب زرحان اچھے سے سمجھتے. اس کا جسم بے جان ہوا تھا، جیسے اسے ٹھوکر لگی. ڈاکٹر کے کیبن سے نکلتے. آپ ٹھیک ہیں؟ نرس نے اسے پوچھا، مگر اسے تو جیسے سنائی ہی نہ دیا. مجھے لگتا ہے آپ ٹھیک نہیں. آپ پلیز بیٹھ جائیں، نرس نے اس کی خستہ حالی دیکھتے کہا. زرحان بینچ پر بیٹھتے سر ہاتھوں میں تھام گیا. وقت گزر رہا تھا. سرد کوریڈور میں دور دور تک کوئی زیرو موجود نہیں تھا سوائے زرحان کے. اسے کسی نہ کسی کو بتانا تھا. وہ ایسے نہیں چھپا سکتا تھا. آخر کب تک وہ ایسے چھپاتا سب سے؟ کیا حویلی میں پتا تھا؟ نہیں، کوئی نہیں جانتا. وہ کیا کرے؟ زرحان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. وہ کسے بتائے، کیسے بتائے؟ اس نے آخر ہمت کرتے فون نکالا. ہاتھوں میں کپاہٹ تھی، مگر یہ کیا؟ اس کا فون کہاں تھا؟ فون. اس نے دماغ پر زور ڈالا. آخری بار اس نے پولیس کو کال کی تھی، شاید وہیں گرا تھا. شاید خدا بھی نہیں چاہتا وہ کسی کو کال کرتے یہ خبر ابھی دے. فجر کی اذان شروع ہو چکی تھی. زرحان اٹھتے ہاسپٹل کے ریسیپشن پر گیا. رات کے وقت کوئی نہیں تھا سوائے 2 نرسوں کے جو باتیں کر رہی تھیں. زرحان کا دماغ الجھا ہوا تھا. کیا میں یہاں سے کال کر سکتا ہوں؟ اس نے سرخ آنکھوں بھاری آواز سے پوچھا. دماغ درد سے پھٹا جا رہا تھا. بدر کی حالت حویلی والوں کا سوچتے اس کی آنکھوں میں گہری سرخی تھی. جی ضرور سر. نرس نے ہلکے سے مسکرا کر اس کی وجیہہ چہرے کو دیکھتے کہا. یقیناً وہ کسی بڑے گھر کا تھا، مگر اس وقت اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی. بکھرا سا زرحان. اس نے گہرا سانس لیتے فون میں لایا. بیل جا رہی تھی. ہیلو. نیند سے بھاری ہوتی آواز سنائی دی. بگ برو. برہان کی نیند پل میں غائب ہوئی. زرحان نے برہان کو فون کیا تھا. زرحان خیریت؟
نہیں بگ برو، زرحان کیا ہوا ہے؟ برہان جلدی سے کمبل ہٹاتے بستر سے اترتے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا تاکہ انجنا کی نیند خراب نہ ہو۔ بگ برو کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ زرحان کی آنکھ سے آنسو گرا۔ زرحان بتاؤ کیا ہوا ہے؟ سبھی ٹھیک ہیں اور یہ نمبر؟ برہان انجان نمبر کٹ کرنے لگا تھا، پھر کسی ایمرجنسی کا سوچتے اٹھا لیا۔ اتنی صبح کال، وہ بھی فجر کے وقت۔ آپ جلدی سے جامشورو سٹی ہاسپٹل میں آ جائیں۔ برہان کے تاثرات بدلے۔ زرحان کون ہے وہاں؟ کیا ہوا ہے؟ بدر۔ برہان کا اب صحیح میں دماغ گھوما۔ کیا ہوا بدر کو؟ بدر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کی حالت بہت نازک ہے۔ حویلی والے جانتے ہیں؟ برہان کا پہلا سوال یہی تھا۔ نہیں، مجھ میں ہمت نہیں، میں پہنچتا ہوں۔ برہان نے جلدی سے آتے گاڑی کی چابی اور والیٹ اٹھایا اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ اگلے 15 منٹ میں وہ جامشورو سٹی ہاسپٹل میں تھا۔ زرحان، بدر کیسا ہے؟ زرحان بدر کی ICU کے باہر بیٹھا تھا۔ برہان کی آواز سنتے اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اٹھتے برہان کے گلے لگا۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، بہت بری حالت میں ہے، تکلیف میں ہے۔ برہان نے کہا۔ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا ہے اس کے لیے 72 گھنٹے انتہائی اہم ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ زرحان، آخر کیا ہوا بدر کو؟ تم کیسے جانتے ہو؟ کیا تم ساتھ تھے؟ نہیں، زرحان نے نفی کی اور پھر ساری بات اس کے گوشے گزار کر دی۔ بدر جلا ہے؟ برہان نے چونکتے پوچھا۔ ہاں، اس کا آدھا جسم جل چکا ہے۔ بدر اس سڑک پر کیا کر رہا تھا؟ اس کا وہاں کیا کام؟ کیا وہ جامشور گیا تھا؟ کئی سارے سوالات برہان کے دماغ میں اٹھے، مگر ان سے بھی زیادہ اہم اس وقت بدر کی زندگی تھی۔ برہان نے کانچ کی دیوار سے اندر جھانکا۔ وہ بدر کو نہ دیکھ سکا۔ اس کے سامنے سٹینڈ تھا جس پر سفید کپڑا تھا۔ برہان خود بہت پریشان ہو چکا تھا۔ اس نے ڈاکٹر قدیر سے بدر کی حالت ڈسکس کی۔ ڈاکٹر بدر کی حالت سے پر امید نہیں تھے۔ برہان کہ خود ایک پل کو دیکھتے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ کیا یہ ایکسیڈنٹ تھا صرف؟ برہان کے دماغ میں واضح سوالیہ نشان تھا۔ یہ صرف ایکسیڈنٹ نہیں تھا، اتنی بری حالت۔ برہان اس طرح کی کیفیت میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا، ماتھا مسلتے۔ زرحان، یہ خبر فون پر دینے والی نہیں ہے، حویلی جانا ہوگا۔ مجھ میں ہمت نہیں حویلی والوں کو دیکھنے کی، اتنی بڑی خبر انہیں کیسے دیتے؟ مجھے لگتا ہے ہمیں شاہ کو آگاہ کرنا چاہیے۔ برہان نے شاداب کا نمبر ملایا۔ بیل جا رہی تھی مگر وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ شاداب فون نہیں اٹھا رہا۔ مجھے خود جانا ہوگا۔ زرحان، تم مجھے بدر کی پل پل کی خبر دو گے؟ اس نے سر ہلایا جبکہ برہان حویلی کے لیے نکل گیا۔ انشا کی آنکھ کھلی تو برہان کمرے میں نہیں تھا۔ برہان جم میں ہوں گے، وہ خود کلامی سے کہتے بات میں چلی گئی۔ ابیشا بھی اٹھ چکی تھی۔ برہان کو آج اتنی دیر ہو گئی ہے مگر ابھی تک نہیں آئے۔ وہ ابیشا کو چینج کرواتے تیار کرتے نیچے آئی۔ اٹھ گئی۔ ارحا ناشتہ لگا چکی تھی، خود بھی تیار تھی۔ اسے بابا سے ملنا تھا، افنان کے حوالے سے پھر جیل کا چکر لگانا تھا۔ ابھی آپ نے برہان کو دیکھا؟ نہیں۔ کیوں؟ خیریت؟ پتہ نہیں، صبح سے کمرے میں نہیں۔ محمد دین چچا، آپ نے برہان کو دیکھا؟ ہاں بچہ، وہ صبح فجر کے وقت کہیں گیا تھا، بہت جلدی میں تھا، شاید کوئی ایمرجنسی تھی۔ ناصر بھائی ساتھ تھے؟ انجشا چونکی۔ نہیں، ناصر نہیں تھا، میں بھی نماز کے لیے اٹھا تھا اس وقت۔ آپ جائیں ناصر بھائی سے پوچھیں، شاید انہیں علم ہو۔ جی بچے۔ اللہ خیر، اتنی صبح کیا مسئلہ تھا؟ سب ٹھیک تو تھا۔ اس نے برہان کو کال ملائی مگر وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ برہان، آپ کہاں ہیں؟ خیریت؟ اس نے میسج کیا۔ انشا، ایک ایمرجنسی آ گئی ہے۔ اس نے صرف اتنا رپلائی کیا۔ انشا کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ بھابھی، آپ نے بلایا مجھے؟ ناصر بھائی، برہان کہاں ہے؟ وہ گھر پر نہیں؟ وہ پریشان ہوا۔ نہیں، وہ کہاں جا سکتے؟ وہ رات لیٹ سویا تو آج اٹھنے میں دیری ہو گئی تھی، مگر اب اسے افسوس ہوا۔ اس نے جلدی سے فون نکالتے چیک کیا۔ برہان کی کوئی
کال میسج نہیں تھا۔ اس نے خود فون کیا مگر وہ اٹھا نہیں رہا تھا۔ وہ فون نہیں اٹھا رہے۔ میسج کیا ہے کہ کوئی ایمرجنسی ہے، آپ فکر نہیں کریں، میں دیکھتا ہوں، ناصر کہتے چلا گیا۔ برہان کے گاڑی میں ٹریکر تھا۔ ناصر نے لوکیشن چیک کی، جام شورو۔ وہ ٹھٹکا، برہان وہاں کیا کر رہا تھا؟ وہاں کیا کام اس کا؟ ناصر جلدی سے نکلا۔ ایمرجنسی کیسی تھی؟ کیا مسئلہ تھا؟ برہان ہو تو ٹھیک تھا۔ وہ تیزی سے نکل گیا جام شورو کی جانب، ساتھ ساتھ وہ لوکیشن کی جگہ دیکھتے اور پریشان ہوا۔ وہ ہاسپٹل تھا جام شورو کا۔ ناصر جس وقت وہاں پہنچا برہان اسی پل وہاں سے نکلا۔ تیزی سے دونوں کا ٹکراؤ ہوا۔ ہاسپٹل کی پارکنگ میں۔ آپ یہاں؟ تم یہاں؟ جی بھابی پریشان تھی، میں نے آپ کی لوکیشن ٹریس کی۔ ناصر میری بات غور سے سنو، ابھی کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے بدر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کی حالت بہت نازک ہے۔ میں حویلی جا رہا ہوں، تم اس سے پہلے انشا کو نہیں بتاؤ گے؟ جیسے بھی دیکھ لینا، وہ تمہیں فون کرے تو کچھ بھی کہنا۔ ایکسیڈنٹ؟ بدر کیسا ہے؟ ناصر کو بھی سنتے شوق لگا تھا۔ اندر کون ہے بدر کے پاس؟ زرحان اندر ہے، مم میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ نہیں، تم زرحان کے ساتھ رہو، مجھے بدر کی حالت کے بارے میں آگاہ کرتے رہنا۔ برہان کہتے جلدی سے گاڑی میں بیٹھا۔ بدر کی ہارٹ بیٹ سلو ہو رہی تھی، اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ ڈاکٹر نرس بھاگی ڈاکٹر کو بلانے۔ زرحان کے جسم سے جیسے کسی نے جان کھینچ لی۔ نرس کی آواز سنتے ڈاکٹر پیشنٹ کی حالت بگڑ رہی ہے، وہ درد سے تڑپ رہا تھا، اس کا سانس بکھر رہا تھا۔ ڈاکٹر بھاگتے اندر داخل ہو گیا جبکہ زرحان باہر سے اندر تڑپتے بدر کو بے بسی کی تصویر بنا دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، یہ وزن تھوڑی تھا جو کوئی بانٹ لیتا، یہ تکلیف، یہ درد اسے ہی سہنا تھا۔ ڈاکٹر کیا ہوا؟ زرحان سے اب رہا نہ گیا تو وہ اندر داخل ہوا۔ زرحان نے کسی خدشے کے تحت پوچھا، دل کو دھڑکا سا لگا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ پلیز باہر جائیں۔ وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھی۔ اس کے بے قرار آواز سنتے ڈاکٹر نے درد کا انجیکشن بناتے جلدی سے اس کی ڈرپ میں شامل کیا۔ اس کی تکلیف بڑھ رہی تھی۔ ڈاکٹر کیسا ہے بدر؟ وہ جانتا تھا اس کے دوست کی جان تھی اپنے بھائیوں میں۔ زرحان اگر کہوں کہ وہ ٹھیک ہے تو جھوٹ ہوگا، اس کی طبیعت بگڑ رہی ہے۔ درد کی دوائی کی مقدار زیادہ کی ہے مگر کب تک؟ یہ بھی اس کے لیے خطرناک ہے۔ اس کے درد کی حس تو ہم درد کے انجیکشن سے کچھ گھنٹوں کے لیے سلا سکتے ہیں مگر یہ اس کے دل کو مزید کمزور کر دے گی۔ میں اب کچھ نہیں کر سکتا، میرے کیا کسی کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں سوائے خدا کے۔ ڈاکٹر زرحان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہتے چلے گئے۔ وہاں سے زرحان الٹے قدم چلتے دیوار سے ٹکرایا۔ برہان کا ماتھا ٹھنکا، لوگوں کو نہر کی طرف جاتے دیکھ تو کیا وہاں علم ہو چکا ہے؟ وہ جلدی سے گاڑی سے اترا۔ کیا ہوا یہاں؟ اس نے پہلے جاننا چاہا۔ سردار سائیں کی گاڑی پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، گاڑی نہر میں گر گئی جبکہ سردار سائیں کا پتہ نہیں چل رہا۔ برہان کا دماغ قاتلانہ پر ہی اٹک گیا، یعنی اس کا اندازہ درست تھا، سبھی وہاں تھے۔ برہان جلدی سے اسی طرف گاڑی موڑتا، اسی پل زرحان کی کال آنے لگی۔ ہیلو زرحان، کیا ہوا؟ بدر کی حالت بگڑ گئی ہے، آپ پلیز جلدی آ جائیں۔ برہان کا پاؤں بریک پر پڑا۔ ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ وہ نا امید ہو چکے ہیں مگر ہمیں خدا کی ذات سے نا امید نہیں ہونا۔ زرحان میں کچھ دیر میں پہنچتا ہوں۔ برہان کا دماغ تیزی سے کچھ سوچ رہا تھا۔ بدر پر جان لیوا حملہ ہوا تھا، مطلب اس کا دشمن اس پر نظر رکھے تھا، مگر وہ تھا کون؟ لوگوں کے بیچ میں کون اپنا تھا کون پرایا وہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے سامنے کثیر تعداد میں ہجوم کو دیکھا۔ کیا اسے ایسے میں سب کو بتانا چاہیے؟ ایک طرف بدر کی جان کو خطرہ تھا، دوسری طرف چانس نہیں تھے۔ بقول ڈاکٹر بدر کے لیے اسے ابھی کچھ گھنٹوں کی تکلیف دینی ہوگی سب کو۔ ابھی سب یہی جانتے تھے کہ بدر غائب ہے۔
مگر اگر بدر کے زندہ ہونے کا معلوم ہوا تو اس کے دشمن حرکت میں آ جائے گا۔ ہیلو ناصر، اپنے آدمیوں سے کہو ہاسپٹل پر نظر رکھیں۔ بدر کی سیکیورٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایکسیڈنٹ نہیں، قاتلانہ حملہ تھا۔ اس کا دشمن ابھی بھی آزاد ہے، مطلب وہ دوبارہ بھی حملہ کر سکتا ہے۔ اوکے سر، آپ فکر نہ کریں، ابھی ہاسپٹل کے چاروں اطراف میں اپنے آدمی کھڑے کروا دیتا ہوں۔ اور ابھی سب کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ سوال اٹھتا، اسے کیسے پتہ چلا؟ برہان نے شاداب کو کال ملائی، وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ برہان نے دوبارہ کیا۔ شاہ جانتا تھا شاداب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی۔ برہان، شاداب کی گلوگیر آواز سنائی دی۔ شاداب، میری بات دھیان سے سنو۔ شاداب ٹھٹکا۔ سب سے پہلے کچھ فاصلے پر ہو جاؤ۔ شاہ، کسی سے بھی کچھ کہے بنا حویلی کی طرف آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ برہان، بدر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ جانتا ہوں، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ شاداب الجھ چکا تھا، آخر کیا بات تھی؟ وہ کیوں اس کے پاس نہیں آیا تھا جب جانتا تھا بدر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ پھر بھی شاداب الجھے دماغ کے ساتھ اس کی طرف بڑھا جہاں برہان کی گاڑی کھڑی تھی۔ برہان، کیا ہوا ہے؟ بدر سٹی ہاسپٹل میں ہے۔ کیا؟ شاداب آرام سے۔ بدر کیسا ہے؟ مجھے اس کے پاس لے چلو۔ تب تم نے سب کو بتایا کیوں نہیں؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ نہیں کا کیا مطلب؟ شاداب کا چہرہ تاریک ہوا۔ اس پر جان لیوا حملہ ہوا ہے، اس کی حالت بہت نازک ہے۔ دشمن یہیں کہیں آس پاس موجود ہو سکتا ہے، ابھی کسی سے کچھ مت کہنا۔ برہان نے گاڑی ریورس کی جبکہ شاداب تو ساکت ہو چکا تھا۔ برہان کے الفاظ پر اس کی حالت نازک ہے۔ برہان کی گاڑی تیزی سے شہر کی جانب جا رہی تھی جبکہ شاداب کسی پتھر کے مجسمے کی طرح ساکت جامد بیٹھا تھا۔ 1 گھنٹے کا سفر وہ 40 منٹ میں طے کرتے ہاسپٹل پہنچے تھے، مگر شاداب کے لیے یہ 40 منٹ بھی 40 سال کے برابر تھے۔ شاہ ہاسپٹل آ گیا، برہان کی آواز پر اس نے غائب دماغی سے برہان کو دیکھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، برہان نے شاداب کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ شاداب تیزی سے نکلتے اندر کی جانب بھاگا۔ برہان بھی۔ اس نے ایک نظر ارد گرد دیکھا، اس کے آدمی آ چکے تھے۔ برہان بھی شاداب کے پیچھے تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ زر کہاں ہے؟ بدر؟ زرحان نے اندر کی طرف اشارہ کیا جہاں بدر درد سے تڑپ رہا تھا۔ ڈاکٹر زبیر اس کی کنڈیشن کو مانیٹر کر رہے تھے۔ شفٹ چینج ہو چکی تھی۔ نیو ڈاکٹر قدیر ڈاکٹر زبیر کے ساتھ اس کی کنڈیشن ڈسکس کر رہے تھے۔ شاداب دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ نرس کی پکار پر دونوں ڈاکٹر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ سر، آپ نہیں آ سکتے اندر۔ نرس نے اسے روکنا چاہا۔ پلیز اسے جانے دیں۔ برہان نے نرس کو روکا۔ ٹھیک ہے۔ وہ خاموش ہوتے ایک طرف ہٹی۔ شاداب کے قدموں تلے سے زمین ہلی تھی، وہ لڑکھڑاتے گرتا۔ تبھی ڈاکٹر زبیر نے اسے تھاما۔ شاداب کے سر پر آسمان گرا۔ بدر کی حالت دیکھتے بدر، اس کی آنکھیں پتھرا گئیں، وقت جیسے رک گیا۔ کیا یہ بدر تھا؟ نہیں، یہ بدر نہیں ہو سکتا، یہ اس کا بدر نہیں تھا۔ اس کی حالت۔ شاداب پلٹتے باہر بھاگا۔ نہیں، یہ بدر نہیں ہو سکتا، وہ نفی کر رہا تھا۔ شاداب، زرحان، برہان دونوں اس کی طرف بڑھے، مگر شاداب اپنے بالوں کو مٹھیوں میں نوچ رہا تھا۔ نہیں تھا یہ بدر، اس کا چھوٹا بھائی۔ اس کا تکلیف سے تڑپنا، اس کا چہرہ جسم۔ شاداب گھٹنوں کے بل زمین پر گرا۔ شاہ، سنبھالو خود کو، ہمت کر۔ کیسے کروں میں ہمت؟ کیا ہو گیا میرے بھائی؟ میرا بھائی کتنا تڑپا ہوگا۔ اس کی تکلیف، وہ ابھی بھی درد سے تڑپ رہا تھا۔ برہان، وہ ہوش میں کیوں نہیں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اسی پل ڈاکٹر قدیر باہر نکلے۔ ڈاکٹر، میرا بھائی کیسا ہے؟ ڈاکٹر نے لب بھیجے تینوں کو دیکھا۔ اس کی حالت مجھے نازک
اس کی حالت بہت نازک ہے، مجھے نہیں لگتا وہ سروائیو کر پائے۔ ڈاکٹر شاداب نے ڈاکٹر کو گریبان سے پکڑتے کھینچ کر دیوار سے لگا دیا۔ اگر میرے بھائی کو کچھ بھی ہوا ڈاکٹر تو میں ڈاکٹر شاداب نے ڈاکٹر کو گریبان سے پکڑتے کھینچ کر دیوار سے لگا دیا۔ اگر میرے بھائی کو کچھ بھی ہوا تو ڈاکٹر میں اس ہاسپٹل کا پورے شہر کو آگ لگا دوں گا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میرے بھائی کے بارے میں یہ کہنے کی؟ شاداب کی آنکھیں جو پہلے ہی سرخ ہو رہی تھیں اب وہ اشتعال کی وجہ سے خون ٹپکنا باقی تھا۔ جیسے تو مسیحا ہے نا، خدا نے تجھے مسیحا بنایا ہے، جان بچانے والا، پھر تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ پھر تو کیسے نا امیدی کی باتیں کر سکتا ہے اپنی آخری کوشش تک؟ شاداب اسے جھنجھوڑتے گریبان سے چیخ رہا تھا۔ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تھا۔ شاداب کیا کر رہے ہو یہ؟ برہان اور زرحان نے اسے پکڑ کر پیچھے کھینچا مگر وہ کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر کا سانس گھٹنے لگا۔ دو اندر سے ڈاکٹر زبیر بھی بھاگتے ہوئے آئے تھے۔ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز پیچھے کریں انہیں۔ شاداب ہوش میں آ برہان نے اسے کھینچ کر پیچھے کیا تو وہ دیوار سے ٹکرایا۔ وہ اس کی حالت سمجھ سکتا تھا۔ سوری ڈاکٹر، وہ اس وقت اپنی سینسز میں نہیں۔ برہان نے شاداب کی طرف سے معذرت کی۔ اٹس اوکے۔ شاداب ڈاکٹر کو دیکھا کھانستے ہوئے۔ اس نے بے بسی سے بالوں کو مٹھیوں میں بھیج کر گہرا سانس لیا۔ اس نے ہاتھ کا مکہ بناتے دیوار پر مارا۔ ہوش کر، سنبھال خود کو۔ دیکھو ڈاکٹر، میں اپنے رویے کی تم سے معذرت کرتا ہوں۔ وہ پلٹا ڈاکٹر کی طرف۔ مجھے معاف کر دو، میں اسے ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ تم بس میرے بھائی کو بچا لو۔ شاداب نے اب کی بار بے بسی سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ کسی اپنے کی بات جب جان پر آ جاتی ہے تو انسان ہر شرم، جھجک، انا، ہر چیز ایک طرف رکھ دیتا ہے۔ اس وقت شاداب کی بے بس حالت اس بات کی گواہ تھی۔ اس کے آنسو، اس کی بے بسی اپنے بھائی کے لیے محبت ظاہر کر رہے تھے۔ وہ آج دوسری بار بے بس محسوس کر رہا تھا خود کو۔ کچھ بھی اس کے بس میں نہیں تھا۔ پہلی بار نمش کے کوما میں جانے پر اور آج بدر کی پھر سے حالت ایسی دیکھتے۔ اس کے آنسو، اس کی بے بسی اپنے بھائی کے لیے محبت ظاہر کر رہے تھے۔ وہ آج دوسری بار بے بس محسوس کر رہا تھا خود کو۔ کچھ بھی اس کے بس میں نہیں تھا۔ پہلی بار نمش کے کوما میں جانے پر اور آج بدر کی پھر سے حالت ایسی دیکھتے۔ دیکھو شاداب، ہمارے ہاتھ میں زندگی اور موت نہیں ہے۔ تم دعا کرو، بدر کی حالت تمہارے سامنے ہے۔ اس کا آدھا جسم جلا ہے مگر اس سے بھی زیادہ خطرناک بات، اس کے دل کو بھی نقصان ہوا ہے، چوٹیں بہت ہیں۔ یہ خدا کا کرم، کوئی معجزہ سمجھو کہ آگ نے اسے پورا نہیں جھلسایا۔ اس کے چہرے کا 3% حصہ ٹھیک ہے مگر جتنا حصہ جلا ہے اس کے ٹشو اندر سے ڈیمیج ہوئے ہیں۔ دیکھو ڈاکٹر، تم جو چاہے تمہیں جو چاہیے میں دوں گا۔ اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو بلا لو، میری ساری دولت لے لو مگر میرے بھائی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اب کی بار وہ روتے گھٹنوں کے بل زمین پر بے بسی سے گرا تھا۔ وہ اسے ایسے تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا تھا؟ وہ کسی اپنے کو اور نہیں کھو سکتا۔ سالوں بعد پھر سے حویلی میں موت کا سا سکوت تھا۔ ویرانی تھی، وحشت کے سناٹے تھے، آنکھیں اشک بار تھی، لبوں پر دوا تھی۔ اس کے اپنے تڑپ رہے تھے، اس کا بھائی تڑپ رہا تھا۔ وہ کیا کرتا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دیکھیں مسٹر شاہ، زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے۔ ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں جو ہم کریں گے، باقی آپ خدا سے دعا کریں، انشاءاللہ وہ بہتر کرے گا۔ لیکن ایک بات، آپ کو اپنے آپ کو ہر طرح کی سچویشن کے لیے تیار رکھنا ہوگا، باقی خدا کی مرضی۔ ڈاکٹر کہتے وہاں سے چلا گیا۔ وہ ہر روز اس طرح کے کئی حادثات اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے تھے، جانتے تھے اپنوں کو کھونے کا غم کیا ہوتا ہے۔ ہر روز ہاسپٹل کے در و دیوار چیخوں بہنوں کی آوازوں سے آشنا ہوتے تھے۔ ہر روز کہیں نئی زندگی جنم لیتی تو کہیں سانس کی ڈوری ٹوٹتی۔ بدر کی اس وقت جو حالت تھی وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے بچنے کے چانسز بہت ہی کم تھے، بلکہ نہ ہونے کے برابر۔ وہ کیسے جھوٹی تسلی دیتے؟
برہان شکست زدہ قدموں سے بینچ پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ کیسے اور کیا تسلی دیتا اسے جب کہ زرحان دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، اس کے بھی لب خاموش تھے، کچھ نہیں تھا کسی کے پاس کہنے کو۔ کوریڈور میں گہری خاموشی کا راج تھا۔ مجھے اس سے ملنا ہے۔ وہ اٹھا۔ میں اسے سب کی حالت بتاؤں گا تو دیکھنا وہ اٹھ جائے گا، شاداب خود کلامی سے کہتے اندر کی طرف بڑھا۔ پلیز آپ ایسے پیشنٹ کے قریب نہیں جا سکتے۔ اب کی بار نرس نے اسے پھر سے روکنے کی کوشش کی۔ نہیں کی سوائے ہدایت کے۔ آپ کو جوتے باہر اتارنے ہوں گے اور ماسک اور گلوز کے علاوہ یہ کیپ پہننی ہوگی، اور اگر پاس فون ہے تو وہ بھی باہر چھوڑ کر آئیں۔ شاداب نے جلدی سے گلوز پہنے، ماسک لگایا۔ یہ چند پل بہت مشکل تھے۔ کیپ پہنتے وہ بھاگ کر بدر تک پہنچا، مگر بدر کو دیکھتے بدر شاداب اس پر جھکا۔ بدر میرے بھائی، وہ اسے پکار رہا تھا، آنکھوں سے آنسو گرتے بے مول ہو رہے تھے۔ یہ اٹھ کیوں نہیں رہا؟ شاداب نے پلٹتے نرس سے پوچھا۔ بدر اٹھ جا اب یار، یہ کیا حالت بنا لی ہے؟ پلیز سر، کچھ فاصلے پر رہیں، آپ یہاں بیٹھ جائیں۔ اس کا غصے تیش و اشتعال بھرا انداز تو وہ دیکھ ہی چکی تھی۔ اس نے چیئر شاداب کے پیچھے کی۔ شاداب نے بیٹھتے بدر کا ہاتھ تھام لیا۔ بدر آغا سائیں، دادی سائیں، اعتزاز چچا سائیں، نزہت چچی، رملہ، رمیشہ، کسی کا تو سوچ۔ ہیزل کی کیا حالت ہوگی تیرے بنا؟ حویلی تیرے بنا کچھ نہیں، ہم سب کچھ نہیں، سارے بکھر جائیں گے اگر تجھے کچھ ہوا تو۔ خدا کا واسطہ ہے اٹھ جا۔ ہم سب کے لیے بچپن میں تو میری ہر بات مانتا تھا نا، آج بھی مان جا میرے بھائی، دیکھ میں بڑا ہوں نا، میری بات تو نہیں ٹال سکتا۔ بدر آنکھیں کھول۔ شاداب چیخا۔ سر پلیز۔ شاداب اس کا ہاتھ تھامے اس کی منتیں کر رہا تھا۔ تو ہم بھائیوں کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا، پلیز بدر میرے بھائی، آنکھیں کھول۔ تم مجھ سے ناراض ہے کیا؟ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہے، اندر سے۔ رملہ کی وجہ سے۔ دیکھ تو اٹھ جا، تو جو کہے گا میں کروں گا۔ ایک بار مجھے پکار، تو کہے گا تو میں رملہ سے دوبارہ شادی کرنے کو بھی تیار ہوں۔ شاداب کے آنسو اس کے زخمی ہاتھ پر گر رہے تھے۔ تو جو کہے گا وہی ہوگا، بس ایک بار اٹھ جا۔ مم میرے لیے نہیں تو آغا سائیں کے لیے، بہت لاڈلا ہے نا ان کا سب سے فیورٹ فرما بردار پوتا۔ ان کے لیے، نزہت چچی کے لیے، چچا سائیں کے لیے۔ بدر ہیزل کو کس بات کی سزا دے رہا ہے؟ وہ بہت محبت کرتی ہے تجھ سے، ہمارا نہیں تو اس کا سوچ۔ تو بھی تو بہت پیار کرتا ہے نا ہیزل سے، اسی محبت کے لیے اٹھ جا۔ شاداب اس کے ہاتھ پر لب رکھے پوٹ پوٹ کر رو دیا۔ نرس نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ پلیز ایسے نہیں روئے یہاں، مگر شاداب کو کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی۔ زرحان تمہیں حویلی جانا ہوگا، تمکن کو تمہاری ضرورت ہوگی، وہاں سب کی حالت کیسی ہے؟ تم چینج کرتے حویلی جاؤ۔ میں کیسے جاؤں؟ بدر کی حالت۔ زر نے اندر دیکھا۔ ہم تینوں وہاں موجود نہیں زرحان، کسی کا جانا ضروری ہے۔ شاداب کی حالت ایسی نہیں، نہ وہ جائے گا۔ مجھے یہاں رکنا ہوگا، تم جاؤ، رات سے یہاں ہو۔ لیکن ایک بات، ابھی وہاں کسی کو بدر کی کنڈیشن کا نہیں بتانا نا، اس کا کہ وہ یہاں ہے۔ مگر کیوں؟ یہ تو اچھا ہوگا نا، وہ جان جائیں گے۔ بدر کی حالت دیکھی ہے، کیا کہو گے سب سے؟ اوپر سے وہ شخص کون ہے جس نے یہ کیا ہے نہیں معلوم۔ ایسے میں ہمیں حویلی والوں سے یہ بات چھپا کر رکھنی ہوگی جب تک بدر کی کنڈیشن کچھ سنبھل نہیں جاتی۔ تم جاؤ۔ اوکے۔ زرحان چلا گیا۔ نرس بھاگ کر باہر نکلی۔ سر پلیز انہیں باہر لے آئیں، اس نے برہان سے کہا۔ پیشنٹ کی کنڈیشن پہلے ہی کریٹیکل ہے، اوپر سے شہادات کی حالت۔ بدر ہوش میں نہیں تھا، کچھ کہہ نہیں رہا تھا، مگر اس کا دماغ سب سن تو رہا تھا نا، ایسے میں اس کی حالت اور بگڑ سکتی تھی۔ برہان نرس کے کہتے اندر داخل ہوا۔ بدر کو دیکھتے اس کے قدموں تلے سے
زمین نگلی۔ اب اس نے بدر کی مکمل کنڈیشن دیکھی تھی، مگر ابھی ہمت رکھنی تھی۔ شاداب میرے ساتھ آ، نہیں میں بدر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ شاہ پلیز سنبھال خود کو اور آؤ میرے ساتھ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ برہان اسے زبردستی لے گیا۔ زر لالا تمکن روتے اس کے ساتھ لگی۔ زرخان نے سبھی کی حالت دیکھی۔ صحیح کہا تھا برہان نے، وہ ایسے میں کیسے بتائے گا؟ ابھی اس کے پاس امید تھی، ابھی ان کے پاس امید تھی، مگر اگر بتا دیا تو بدر کو پل پل مرتے دیکھ اس کے ساتھ ہزاروں بار مرے گے۔ ہیزل کیسی ہے؟ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہیزل ماں بننے والی ہے۔ زر، یہ کیسی خوشی ملی جو ادھوری رہ گئی۔ وہ اس کے قمیص کو مٹھیوں میں تھامے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ زرخان تمکن کی بات پر ساکت تھا۔ شام ہو رہی تھی، اسے جانا تھا، وہ اب اور نہیں چھپا سکتے تھے۔ ہیزل کی حالت ٹھیک نہیں تھی، وہ ماں بننے والی تھی۔ زرخان کو جلد از جلد ہاسپٹل پہنچنا تھا۔ وقت گزر رہا تھا۔ شاہ ہمت کر، تجھے ہمت کرنی ہے، حویلی بتانا ہوگا سب کو۔ نہیں، زرخان کی بات پر اس نے نفی کی۔ شاداب کی بینچ پر سر جھکائے بیٹھے جسم نے حرکت کی تھی۔ اس نے نفی کی، وہ نہیں بتا سکتا۔ وہ کیا کہے گا کہ ان کا بیٹا زندگی کی بازی ہار رہا تھا؟ ابھی ان کے پاس امید تھی، وہ امید کیسے چھین لیتا؟ وہ واپس آئے گا، سبھی کو یہی امید تھی، وہ کیسے ان کی یہ امید توڑ دیتا؟ کیسے بتاتا؟ وہ زندگی سے دور جا رہا تھا پل پل۔ اس کا جلا جسم کیسے وہ اسے دیکھتے اس حالت میں؟ اس کے پاس وہ ہمت نہیں تھی جس سے وہ انہیں بتاتا۔ مجھے لگتا ہے شاداب کی بات ٹھیک ہے، ہیزل کی حالت بہت خراب ہے، ایسے میں بدر کو دیکھنا، اس کے علاوہ باقی سب کی بھی ہمیں ابھی اس بات کو نہیں بتانا چاہیے۔ ایسے میں پولیس ڈھونڈ رہی ہے، ایک امید ہے سب کے پاس، اگر بدر کی حالت کے علاوہ باقی سب کی بھی ہمیں اب اس بات کو نہیں بتانا چاہیے۔ ایسے میں پولیس ڈھونڈ رہی ہے، ایک امید ہے سب کے پاس، لیکن بدر کی حالت دیکھتے سب بکھر جائیں گے۔ ڈاکٹر کی بات تم سن چکے ہو، بدر کا جلا چہرہ اور جسم، بہت مشکل ہو جائے گا ایسے میں سب کو سنبھالنا۔ بدر کو ایسے دیکھتے وہ پل پل کی موت مریں گے۔ بدر کی ہر سانس کے ساتھ ان کی سانس بھی رکے گی۔ برہان کی ڈاکٹر سے الگ سے بات ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے صاف لفظوں میں کہا تھا وہ ٹھیک نہیں، اگر کچھ فیصد بھی چانس ہوتے تو تسلی دیتے، مگر بدر کے دل کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ اس کے دل کی رپورٹس بھی آ چکی تھی، کچھ فیصد دل کو بھی نقصان پہنچا تھا، اور دوسرا ایسی حالت میں اس کا آپریشن بھی نہیں کر سکتے تھے، کئی ساری چوٹیں، اور اس کے علاوہ اس کا جلا جسم، ایک طرف سے پانی میں گرنا اس کے لیے فائدہ مند رہا تھا کہ اس کی سانسیں چل رہی تھیں، پانی نے جلنے کے درد کو کچھ فیصد کم کر دیا تھا، مگر دوسری طرف پانی کی وجہ سے جلے کے سارے زخم خراب ہو چکے تھے، ساری سکن اتر چکی تھی، گلنے کی وجہ سے اس کی حالت بہت بری تھی۔ ایک بار دیکھنے کے بعد دوسری بار اس کے جسم کو دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، رونگٹے کھڑے ہو جاتے جسم کہ جو اس وقت اس کی حالت تھی۔ ایسے میں کیسے حویلی والے اسے دیکھتے، کیسے وہ حویلی والوں کی آخری امید کو بھی چھین لیتے۔ آپ دونوں کو حویلی جانا چاہیے، ایسے میں سب شہزاد تیری غیر موجودگی پر اور پریشان ہو جائیں گے۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گا بدر کو چھوڑ کر۔ شاہ، پھر تو ہی بتا کیا کرنا ہے نا، گھر والوں کو بدر کا ابھی بتانا ہے۔ ڈاکٹر نے 48 گھنٹے دیے تھے، اگر ان 48 گھنٹوں میں بدر نے سروائیو کر لیا تو شاید اس کے بچنے کے چانسز بڑھ جائیں۔ اسے اس وقت صرف اور صرف درد کو کم کرنے والی میڈیسن دی جا رہی تھی، باقی چوٹوں پر سٹچز لگ چکے تھے، سر کی چوٹ پر بھی اور کندھے کے اس گہرے گھاؤ پر بھی جہاں کانچ پیوست ہوا تھا۔ وہ شدید تکلیف میں تھا، اس کے درد سے کرہانے کی بے ہوشی میں بھی کبھی کبھی آواز سنائی دیتی۔ اس کے جلے کے زخموں کو صاف کرتے انہیں کھلا رکھا گیا تھا، جبکہ پورے
آئی سی یو میں جراثیم کش ادویات سے سپرے کیا گیا تھا۔ اس کے زخم ایسے تھے جن پر پٹی نہیں کی جا سکتی تھی، اسی لیے اس کے آئی سی یو کو کچھ دیر پہلے چیک کیا گیا تھا۔ وہ اس کے بیڈ پر سٹینڈ لگاتے سفید چادر ڈالی گئی تھی جو زخموں کے ساتھ چپکتے نہ چپکے۔ قطرہ قطرہ خون اور گلوکوز جس میں اس کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے مختلف ادویات کے انجیکشن شامل تھے، وہ اس کے اندر نئی زندگی ڈال رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، زرد چہرہ ایک دوسرے میں پیوست لب۔ دیکھو شاہ، تمہیں حویلی جانا چاہیے، وہاں تمہاری غیر موجودگی تشویش کا باعث بن سکتی ہے۔ سبھی کی حالت تم جانتے ہو آغا سائیں، حویلی کے ایک ایک فرد کو اس وقت تمہاری ضرورت ہے۔ شاویز کو، اکرما کو تمہیں ہمت کرنی ہوگی، یہ وقت مشکل ہے مگر تمہیں اپنوں کے لیے مضبوط رہنا ہوگا۔ اگر تم ہمت ہار گئے تو باقی سبھی کا کیا ہوگا؟ مجھ سے نہیں ہوگا زرحان، یہ سب کی منتظر آنکھیں تم سے ہوگا، سب اپنوں کی ہمت بنو۔ اور وہ رکا۔ بدر کے بچے کے لیے ہمت کرنی ہوگی۔ بچہ؟ ہاں، بدر باپ بننے والا ہے۔ شاداب اور برہان نے زرحان کی طرف دیکھا، اس نے سر ہلایا۔ ہیزل رات سے بے ہوش ہے، ڈاکٹر حویلی میں موجود ہے، دادی سائیں کو مائنر اٹیک آیا ہے۔ شاہ مجھے لگتا ہے سب کو بتا دو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، مگر سب کی بہت بری حالت ہے۔ زرحان کی بات پر وہ کچھ نہ بولا۔ بدر کی پل پل کی رپورٹ چاہیے مجھے ناصر۔ زرحان اس نے دونوں کو دیکھتے کہا۔ جی۔ وہ دونوں ہاسپٹل سے نکلے تھے سچ بتانے کو۔ شاہ لالہ کہاں تھے؟ شاویز نے اسے دیکھتے پوچھا۔ حویلی کے مردانے میں لوگوں کا ہجوم تھا، گاؤں والے وہاں تھے، بدر کی تلاش میں تھے۔ شاویز پتہ چلا بدر پر حملہ کس نے کروایا تھا؟ نہیں، ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا۔ میں آتا ہوں۔ وہ مردانے سے ہال کی طرف بڑھا، وہاں خواتین بیٹھی تھی۔ میرا بدر انشاءاللہ جلد واپس لوٹے گا، مجھے پورا یقین ہے۔ اسے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے اب کوئی یہ رونا دھونا نہ کرے۔ شاداب کی سماعت سے نزہت کے الفاظ ٹکرائے۔ آپ خود ڈاکٹر ہیں انشا، آپ سمجھ سکتی ہیں ایسے ہیزل کو بار بار انجیکشن دینا نیند کا، اس کی اور بچے دونوں کی جان کو خطرہ ہے۔ آپ سب پلیز مل کر اسے تسلی دیں، اس کی ہمت بنیں، نہ کہ اسے اور ڈپریشن دیں، اسے امید دیں سردار سائیں کے واپس پلٹ آنے کی۔ ابھی ان کا پتہ نہیں چل سکا، اس لیے ایک امید باقی ہے، کوشش کریں بار بار ہیزل کے سامنے ذکر کرنے سے گریز کرتے، اسے یہ یقین دلائیں کہ وہ واپس آ جائیں گے۔ اس کی پریگنینسی ابھی فرسٹ منتھ پیریڈ میں ہے، اگر ایسے ہی اسے ٹراما رہا تو ابارشن بھی ہو سکتا ہے۔ اسے کسی بھی بڑے صدمے سے دور رکھیں۔ آئی ہوپ آپ میری بات سمجھ گئی ہوں گی۔ ڈاکٹر چھپے لفظوں میں کیا کہنا چاہتی تھی انشا کے ساتھ ساتھ شاداب اچھے سے سمجھ چکا تھا جو ابھی اوپر آیا تھا۔ نہیں، وہ یہ نہیں کر سکتا، برہان نے ٹھیک کہا تھا، اگر ابھی ڈاکٹر کی بات وہ لوگ بکھر جائیں گے۔ بدر کی حالت کچھ نہیں پتا تھا کیا ہونا تھا، اسے 3 دن کسی طرح اس بات کو سب سے چھپانا ہوگا۔ اگر وہ بتا دیکھا تو ہیزل بدر کے پاس جانے کی ضد کرے گی، مگر بدر کی حالت اچھا بھلا بندہ دیکھتے اندر سے لرز اٹھتا تھا۔ پھر ہیزل اگر بچے کو کچھ ہوا تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گا۔ بدر کا تکلیف سے تڑپنا، اس کا جلا جسم، چہرہ۔ شاداب نے گہرا سانس بھرا۔ کسی بڑی تکلیف سے بچانے کے لیے کبھی کبھی خود سے چھوٹی تکلیف دینی پڑتی ہے۔ شاداب اندر داخل ہوا جہاں نمش ہیزل کو بلا رہی تھی، مگر وہ چپ تھی۔ شاداب ہیزل کو ساتھ لگائے اسے تسلی دیتا رہا، کتنی دیر روتے اس پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ شاداب نے ہیزل کے سر کے پیچھے تکیہ رکھتے اس کا سر تکیے پر رکھا۔ نمش، تم ہیزل کے پاس سے 1 منٹ کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہوگی؟ جی۔ نمش نے سر ہلایا۔ کیا کرنا ہے؟ ابھی نہیں، ہمیں بدر کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنا ہے، تب تک اس شخص کو ڈھونڈو۔ برہان، پولیس صرف باتیں کر سکتی ہے، میرے آدمیوں کے ساتھ تمہارے آدمی بھی اس کی تلاش کریں، اسے زمین کے پاتال سے بھی ڈھونڈ کر اپنے ہاتھوں سے
اس کی جان لوں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ برہان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ایک ایک پل تکلیف اور انتظار کی سولی پر گزرا۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ برہان، شاداب اور زرحان کی پلکیں جھپکی نہیں تھیں۔ شہر کے سب سے بہترین ڈاکٹر کو وہاں منگوا لیا گیا تھا۔ بدر کی کنڈیشن ابھی تک ویسی ہی تھی۔ 24 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ اس کے تمام ٹیسٹ ہو چکے تھے، جس سے ایک اور بات سامنے آئی تھی۔ ان ظاہری چوٹوں کے علاوہ اسے اور بھی اندرونی چوٹیں آئی تھیں۔ بدر کی ریڑھ کی ہڈی بہت متاثر ہوئی تھی۔ رپورٹس دیکھنے کے بعد ڈاکٹر نے نیا انکشاف کر دیا تھا کہ بدر اب کبھی چل نہیں پائے گا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی پر ایکسیڈنٹ کا شدید اثر ہوا تھا۔ ایک کے بعد ایک جھٹکا۔ شاداب کا چہرہ سفید پڑا تھا۔ برہان نے تسلی کے لیے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جاری ہے گائز، میں نے آج پوری کوشش کی کہ میں بڑی ایپیسوڈ دوں، اور الحمدللہ آج کے دن بھی 10,000 الفاظ کی ایپ بھی تھی۔ اور ایک اور چیز، کچھ دن پہلے میں نے جیسے کہا تھا کہ میں نیو ناول کا ایک سین آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس کی جو پہلی جھلک ہے، لیکن میں نہیں کر پائی۔ کسی نے مجھ سے پوچھا ہوا تھا کمنٹ میں، سو میں نے جان بوجھ کر اسے شیئر نہیں کیا، کیونکہ میں جیسے بھی کرتی ہوں کسی چیز کو شیئر، تو بھائی وہ انتظار کی سولی پہ لٹک جاتی ہے۔ جیسے میں نے 2 ناولز کے پہلے کور شیئر کیے تھے، اور بیچاروں کو 3 سال گزر چکے ہیں، آج تک وہ انتظار کی سولی پہ ہی لگے ہوئے ہیں۔ سو ابھی میں سوچ رہی ہوں کہ انشاءاللہ جیسے ہی یہ ختم ہوتا ہے، ناول کمپلیٹ ہوگا، تو ساتھ میں اسے شروع کروں گی، اگر خدا نے چاہا تو۔ فی الحال میں روزانہ سوچتی ہوں کہ بس یہ ختم ہونے کے قریب ہے، لیکن یہ ختم نہیں ہو رہا۔ کافی بڑی ایپیسوڈ دینے کے باوجود بھی ابھی آپ لوگوں نے پھر یہ سنتے ہوئے کہنا ہے کہ روزانہ ایپی دیا کریں، تو بات پھر وہیں پہ اٹک جاتی ہے کہ اگر میں 40 منٹ کی ایپی دوں یا 30 کی دوں تو روزانہ دے سکتی ہوں۔ ابھی جیسے یہ ایپی تھی 10,000 کی، تو میں چاہتی تو اس کی 2 ایپیسوڈ بنا سکتی تھی، لیکن مجھے لگا نہیں، پہلے ہی 3 دن میں نے نہیں دی، تو آپ لوگوں کو جلدی دینی چاہیے۔ حالانکہ اس کا چھوٹا سا حصہ میں نے اس سے الگ کیا ہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ایپی میں آپ کو مل جائے گا۔ بس دعا کریں جلدی سے میرا یہ بیک پین جو ہے یہ صحیح ہو جائے۔ شاید کوئی موسم ایسا ہے یا کیا وجہ ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ والا مسئلہ بن رہا ہے سردی کی وجہ سے۔ میں اکیلی نہیں، بہت سارے لوگوں کا سننے میں آ رہا ہے، سو شاید یہ سردی کی جو ایک شدید والی سردی کی علامات ہیں یا کیا چکر ہے۔ میری گردن میں تو بہت ہی زیادہ درد ہے، اس ٹائم مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا، سر اٹھانے نہیں ہو رہا، لیکن پھر بھی میں نے آج ایپی دی ہے۔ ابھی پتہ نہیں ایپی کیسی ریکارڈ ہوئی ہے، آواز میری کیسی تھی، کیونکہ آج کی ایپی میں نے اپنی رضائی کے اندر بیٹھ کے ریکارڈ کی ہے۔ ابھی اللہ جانے اس میں کیا کیا ریکارڈ ہوا اور آپ کیا کیا سنیں گے۔ سو ابھی فی الحال مجھے دیں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جلد ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔